अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, बगैर वक्त ज़ाये किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अदालत है, इसी को हम मानते हैं। हम किसी और अदालत को तवाज़ी इसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज बहुत वाज़े अल्फाज में वकला के एक इज्तिमा से ख़िताब करते हुए इस अज़्म का इआदा किया है कि वो हर सूरत में आइनी अदालत बनाएंगे। उनका कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारी मजबूरी भी है। मजबूरी क्यों है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था 2024 का, उसमें हमने ये वादा किया था कि हमने आइनी अदालत बनानी है। और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के 8 जजेस का जो फ़ैसला आया है, उस फ़ैसले पे हुकूमत जो है उसने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और आज कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि शायद अब जो पार्लियामेंट का अगला इजलास होने वाला चंद दिनों में, उसमें ये जो 8 जजेस का जो फ़ैसला है इसके ख़िलाफ़ कोई करारदाद भी आ सकती है और कोई डिस्कशन भी हो सकती है। तो पार्लियामेंट में तो डिस्कशन हो सकती है, लेकिन अगर करारदाद आ जाए तो उसकी आइनी हैसियत, कानूनी हैसियत क्या होगी। बहुत से मामलात हैं। इसमें गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जो कौमी असम्बली के रुकन है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है, और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, और आप भी कौमी असम्बली के रुकन हैं। तो सबसे पहले अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उमैर नियाज़ी साहब से बात करूँ। उमैर नियाज़ी साहब, आपको क्या लग रहा है कि पार्लियामेंट का जो इजलास होने वाला है, इतलात ये हैं कि नेक्स्ट वीक या उससे अगले हफ्ते में बुलाया जाएगा इजलास, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे अमेरिका से, तो उसमें अगर कोई रेजोल्यूशन आती है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फ़ैसले के ख़िलाफ़, तो आपके ख्याल में उसकी आइनी या कानूनी हैसियत क्या होगी? अच्छा जी, देखें, रेजोल्यूशन तो ज़ाहिरी बात है, जैसा आप जिस सिर्फ इंडिकेशन दे रहे हैं वो इनकी बिल्कुल एक हो सकती है प्लानिंग, क्योंकि जिस तरह से स्पीकर नेशनल असम्बली ने ख़त लिखा, स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली ने ख़त लिखा, वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, क्योंकि सारे का सारा बर्डन जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन पे आ गया। अगर जजमेंट के आप पैरा 114 ऑनवर्ड्स देखें तो उन्होंने फेयरली क्रिटिसाइज़ किया इलेक्शन कमीशन को कि उसका रोल एक एम्पायर का था, मगर उसने पार्टी बन के इस सारी प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया है, और ना सिर्फ पार्टी बन के प्रोसीडिंग में हिस्सा लिया बल्कि इलेक्शन की कॉज को भी डैमेज किया जो उन्होंने फेयर कराना था। तो उसके लिए ये लाएंगे, मगर रेजोल्यूशन जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएगी तो ज़ाहिरी बात है उधर अपोजिशन को भी बोलने का मौका मिलेगा। उस अपोजिशन ने भी बोलना है। यूनानिमस रेजोल्यूशन तो पास होने ही नहीं लगी, और रेजोल्यूशन आपको जिस तरह से पता है उसकी नौयत को बाइंडिंग नौयत की तो होती नहीं है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर कितनी रेजोल्यूशन पास होती है, मगर इसकी सिग्निफिकेंस इस सेंस में ज़रूर होएगी कि देखें, ये नून लीग पहले भी अदलिया पे एक हमला कर चुकी है, तो ये इनका दूसरा जो है ना कॉन्क्रीट हमला होगा कि एक फ़ैसला इन्हें पसंद नहीं आया और उस वजह से इन्होंने जो है ना 8 जजेस के ख़िलाफ़ एक महाज खोल दिया, जिससे ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश की सिचुएशन बन जाएगी। एक हुकूमत और जो है सुप्रीम कोर्ट आमने सामने हो जाएगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। अच्छा, एक तरफ हम ये सुन रहे हैं कि कोई रेजोल्यूशन आएगी, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा जो है उसको भी दोबारा पेश किया जा सकता है। तो इस पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान साहब ने क्या कहा, जरा वो सुन लें। कि ये आईनी तरामीम नहीं है बल्कि गैर आईनी तरामीम है। ये कुछ लोगों को दबाम बख्शने के लिए ये तरामीम लेके आ रहे हैं। हमारा स्ट्रगल मौलाना साहब के साथ होगा। मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक इंसान है। इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इत्तेहाद उनके साथ कंटिन्यू करेगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि आदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आईन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाअल्लाह ताला एक मौक़िफ़ होगा। अच्छा, अब दानियाल चौधरी साहब, बिलावल साहब कह रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी है और हर सूरत में बनानी है। ज़ाहिरी बात है उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो क्या कौमी असम्बली का जो अगला इजलास है उसमें जो 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा है वो लाया जा रहा है? थैंक यू मीर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मीर साहब, पहले तो मैं अगर आप 1 मिनट दें, मैं अगर ये आपको जवाब दे दूं। देखें, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आया है और जिस तरह खुशियां मना रहे थे ये लोग,
اس کے اوپر نہ تو خوشیاں منانے کی کوئی چیز ہے. ابہام آج بھی ہے. آرٹیکل 66 اور 104 جو ہے وہ بڑا کلیئر جو اپنا موقف ہے وہ بیان کرتا ہے, اور سپریم کورٹس کی اپنی ججمنٹس ہیں جو باز محمد کاکڑ کے ڈیسیجن میں اور کہ جو کہتی ہے کہ جب پارلیمنٹری لیجسلیشن ہو تو آپ کے جو سپریم کورٹ کے ڈیسیجن ہیں وہ لیجسلیشن اس کو سپرسیڈ کرتی ہے. پہلی چیز. اس کے اوپر جو تھا کہ ایک جماعت گئی اپنے ریلیف مانگنے, جو جماعت نہیں گئی تھی اس کو ریلیف کیسے ملا, اور اس طرح کیٹیگرائز کر کے آپ نے سوالیہ نشان آپ کے سامنے ہیں. لیکن جو پاورز ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاورز جو ہیں وہ لامحدود نہیں ہے. سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور ضرور ہے کہ وہ کسی چیز کی انٹرپریٹیشن کر سکے, تشریح کر سکے, لیکن یہ پاور ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ آئین کی جو شق موجود ہے اس کو ری رائٹ کرے. اور کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 51 اور 106 بڑا کلیئر ایک چیز کہتا ہے جس کو آپ, میں یا کوئی بھی چاہیں وہ نہیں تبدیل کر سکتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 دن کا ٹائم ہے, آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے, اور آپ نے جب آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لی تو پھر وہ ڈیسیجن جو ہے ایریورسیبل ہے, اس کو آپ واپس لے کے نہیں کر سکتے. تو سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ, اور خاص طور پہ اب جو ججمنٹ آئی ہے اس سے پہلے ایک امینڈمنٹ آ چکی تھی جس نے آئین کی ان شقوں کو ری ایٹریٹ کیا اور دوبارہ کچھ امینڈمنٹس لے کے آئے. تو اس کے بعد ان تمام چیزوں کی کوئی لیگل قانونی حیثیت نہیں رہتی. دوسرا, انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر جو آپ نے بات کی وہ اپنا ویو یا پوائنٹ آف ویوز لازمی دے سکتے ہیں, یہ ان کی ہے, ایمبٹ میں ہے, لیکن الیکشن کمیشن کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے کس طرح کام کرنا ہے. الیکشن کمیشن یہ بھی سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے جہاں وہ بڑا کلیئر کہتی ہے اٹانومس باڈی ہے اور چیزوں کو انہوں نے خود لے کے چلنا ہے. تو اس کے بعد تو کوئی ابہام خاص رہتا نہیں ہے. اور جہاں تک ہماری اپیلز ہیں, دیکھیں ہماری اپیل اور پیپلز پارٹی کی اپیل جو تھی وہ ایک 15 جولائی کو ہماری تھی اور 23 جولائی کو پیپلز پارٹی کی اپیل تھی جو نظر ثانی کی, وہ آج تک پینڈنگ ہے. اور ان تمام چیزوں کی اس کی روشنی میں ہم بڑے کلیئر بھی ہیں, اور ہمیں یہ بھی بڑا یقین ہے کہ جو ابھی اپریہنشنز یا چیزیں تھوڑی سی اور کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے کیونکہ اس ڈیسیجن کے بعد, یہ ڈیٹیل آرڈر آنے کے بعد, وہ تمام چیزیں جو ہیں اس اپیل میں کلیئر ہو جائیں گی. 26ویں آئینی ترمیم لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے؟ دیکھیں, آئینی ترمیم جو ہے وہ پارلیمان کا رائٹ ہے, اور ہم انشاءاللہ بہت جلد ترمیم لے کے آئیں گے. اور وہ کیوں لے کے آئیں گے؟ وہ اس لیے لے کے آئیں گے کہ پاکستان میں آج 25,000 30,000 سے زیادہ کیسز بیک لاگ. وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن تحریک انصاف کا دعویٰ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان, کون سے فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے 2 دن پہلے انٹرویو میں کہا کہ میں ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اس کا اسرائیل کا ایجنٹ ہے. اسی مولانا کی بات کر رہے ہیں جن کو یہ مولانا ڈیزل کہتے تھے. دیکھیں, ان کی کبھی بھی, مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اس ٹائم پہ 2 سوچیں ہیں پاکستان میں. ایک ہے جلاؤ گھراؤ, تفریق, نفرت اور پاکستان کو بند کرنے کی, اور دوسری سوچ ہے پاکستان کو آگے لے جانے کی, پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کی. مولانا صاحب کا یہ فیصلہ ہوگا یہ کس پاکستان کو ووٹ دیں گے, اور مجھے بڑی امید ہے کہ وہ اپنی زیرک سیاستدان ہے اور انشاءاللہ وہ رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. آپ کی امید بھی مولانا فضل الرحمان سے ہے, تحریک انصاف کی امید بھی مولانا فضل الرحمان سے ہے. لیکن بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, یہ جو اب سپریم کورٹ نے 30 ستمبر کو کیس لگا دیا ہے آرٹیکل 63A والا, تو اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 63A میں جو سپریم کورٹ کا سابقہ فیصلہ ہے اس کو بدل دیتی ہے تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں, پرابلم ہمیں کیا ہونی ہے. دیکھیں, ہمارے ساتھ جو ظلم ہونا تھا وہ 8 فروری کو ہو گیا. 80 سے زیادہ سیٹیں چھینی گئیں جو آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی. ریزرو سیٹیں سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے کے باوجود اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, اور کنٹینیوس ایک کنٹیمپٹ تمام ادارے کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی, وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب دیکھیں نیت کیا ہے, کہتے ہیں ہم نے نظام کی بہتری لانی ہے, اور نظام کی بہتری کس جرم کی بیس پہ لانی ہے؟ کیا لوگوں کو چھانگا مانگا کی سیاست کر کے آئینی ترمیم لانی ہے؟ تو پھر تو بہت ماشاءاللہ ہے جس طرح کی پولیٹکس کر رہے ہیں. بات ہے یہ, مطلب چیزیں سٹ ان نہیں کرتی. آپ کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں آپ کانسٹیٹیوشن میں میجر چینجز کی بات کر رہے ہیں. جب میجر چینجز کرنی ہوتی ہے, کانسٹیٹیوشن میں ایک رائٹ دیا ہوا امینڈمنٹ کا, مگر وہ آربیٹریری رائٹ نہیں ہے. بات ہے کہ آپ یہ رائٹ آپ ڈرائیو کرتے ہیں عوام سے. عوام سے جو لوگ مینڈیٹ لے کے آتے ہیں یہ انہی کا حق ہوتا ہے. 17 سیٹوں والی جماعت کا حق نہیں ہوتا, یا اس جماعت کا بھی حق نہیں ہوتا کہ جس نے اپنی الیکٹورل کیمپین میں اس چیز کو حصہ ہی نہ بنایا. عوام نے اس چیز پہ تو انہیں
17 سیٹوں والی جماعت کو ہی تو بٹھایا ہوا ہے. نہیں 17 سیٹوں سے تو زیادہ ان کی سیٹیں ہی نہیں ہیں. اچھا یہ آپ کا کلیم ہے نا؟ یہ تو ہماری سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج تو کلیم کو ثابت نہیں ہونے دے رہے نا. جو رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے ٹرائیبیونل میں, آج 1 مہینے میں فیصلہ ہو جائے, اس کے بعد بے شک ترامیم لے آئیں, باتیں تب جسٹیفائیڈ ہوگا. دیکھیں جہاں ان کا اپنا پارٹی ہیڈ برے طریقے سے یاسمین راشد سے ہارا ہوا ہو, ٹھیک ہے, وہ پبلک کو فیس نہیں کر سک رہا, ابھی تک اس گیگ آرڈر لگا ہوا ہے اس بندے پہ, تو اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئینی ترمیم لائیں گے, تو مطلب یہ تو بہت شرمناک بات ہے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان سے ان کو امید ہے, آپ کو بھی ان سے امید ہے؟ آج بیرسٹر گور صاحب نے کہا جی کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہ ہمارا ان سے اتحاد ہے, آپ کی امید بھی قائم ہے مولانا فضل الرحمان سے؟ اچھا نہیں, میں اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹلی دیکھتا ہوں. دیکھیں اس وقت مولانا صاحب جدھر کھڑے ہیں اور عمران خان جدھر کھڑے ہیں, عمران خان وہاں کھڑے ہیں بائی چوائس, اور عمران خان نے اس چوائس کی وجہ سے ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری لی ہے 8 فروری کو. مولانا صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ووٹ بینک کس طرف ہے, کس نیریٹو نے آگے فیوچر میں کیری کرنا ہے. اب شارٹ ٹرم مولانا صاحب کھیل نہیں سکتے, کیونکہ دیکھیں کے پی کے کی صورتحال, بلوچستان کی صورتحال, عوام کے سینٹیمنٹ کا انہیں پتہ ہے. یہی 2 صوبے ہیں جدھر سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, تو وہ رسک ہی نہیں لے سکتے کہ ایسی انٹرپرائز کا حصہ بنے جس کو. جی ناظرین کرام, ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے بغور دیکھا کہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں, عمیر نیازی صاحب ہو گئے اور دانیال چودھری صاحب, یعنی دانیال چودھری صاحب کا تو یہ بالکل پکا موقف آپ نے دیکھ لیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ ہیڈ آن کولیجن ہو, سپریم کورٹ کی بات کوئی مانی نہ جائے, اور یہ ہر طریقے سے یعنی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پکی طرح سے بات ہو چکی ہے کہ آئندہ جو وزیر اعظم ہے وہ بلاول بھٹو بنے گا, کیونکہ وہ جو سر درد کی بازی جو لگا رہا ہے, جو عدلیہ کے پیرالل ایک سسٹم لانے کی یہ کوشش کر رہی ہیں یہ دونوں جماعتیں, اس کے لیے چاہے انہیں بائی ہوکس اور بائی کروک کچھ بھی یہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ جو پورا کا پورا سسٹم ہے اس کو یہ تل پٹ کر کے یہ چھوڑیں گے. ان کو یہ ترمیم یا ان کو یہ جو چینجنگ جو عدلیہ میں ہے یہ اس وقت کیوں یاد آئی ہیں, یہ $1 ملین کوشچن ہے, جو کہ حامد میر صاحب نے بھی شاید پوچھا ہے کہ اس وقت آپ کو, یعنی جس وقت کے پی ٹی آئی کی آپ کو نشستیں ان پہ شب خون آپ نے مارنا ہے, پھر منصور علی جو منصور صاحب ہیں جو چیف جسٹس آنے والے ہیں, تو ان کو کسی طریقے سے آپ نے کھڑے لائن لگانا ہے تاکہ عدلیہ کے ناخن جو ہے وہ کترے جا سکیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پی ٹی آئی کے حق میں یہ فیصلے دینے شروع کر دیں اور پھر جو ہے آپ کے لیے جائے پناہ کہیں پر بھی نہ ملے. تو ناظرین کرام, دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آئندہ جو ہے یہ جو آنے والے جو وقت ہے جو آنے والا, اس میں مولانا صاحب کا جو ہے کردار بہت اہم ہوگا. اب مولانا صاحب جو ہے وہ کس کروٹ جائیں گے, جیسا کہ عمیر نیازی نے آپ کو بتا بھی دیا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ سے باہر ہٹ ہی نہیں سکتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے سیاست اپنی کرنی ہے تو پھر کے پی کے میں یا بلوچستان میں, تو پھر ان کو جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹس کے ساتھ جانا پڑے گا. اور اگر اس دفعہ انہوں نے یہ فاش غلطی کر دی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانے کی یا مسلم لیگ نون یا یہ پیپلز پارٹی کی لائن ٹو کرنے کی, تو پھر ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کی یہ آخری بار کی سیاست ہو. تو دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب کو کیا فیصلہ کریں گے, اور امید تو یہی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ غلط کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے. وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. مسلم لیگ نون تو اپنی کشتی میں سوراخ کر چکی ہے, لیکن وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ایسی کشتی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جس کشتی میں سوراخ ہو. تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کون سی سیاست جو ہے وہ اس کو اپناتے ہیں. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, آپ کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع کے ساتھ, اور انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.